अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच दुरून टीवी के साथ आपके साथ मुखातब हूं। अभी पहले जैसा सिलसिला नहीं रहा वीलॉग्स का और आपसे बातचीत करने का। मसरफ़ियत शायद बढ़ गई हैं और कुछ ज़रा के इंसान के जो रोज़मर्रा के जो मामलात हैं, कभी कभी वो इतना इंगेज हो जाता है जिसकी वजह से वो जिस तरह के एक रूटीन चल रहा होता है उसमें खलल पैदा हो जाती है। तो इसी वजह से जो वीलॉग्स हैं आपसे जो बातें शेयर करने का जो सिलसिला है वो गुज़िश्ता एक डेढ़ महीने से रुका हुआ है। अभी डेढ़ महीना कबल डेढ़ महीने से लेकर बीच में मैंने सिर्फ एक वीलॉग किया था। तो आज फिर आपके साथ मुखातब हूँ। कोशिश ये रहेगी कि डेली बेसिस पे पहले की तरह ये सिलसिला जारी रहे, लेकिन ये डिपेंड करता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी की दूसरी ज़रूरियात पे और मजबूरियों पे। बहरहाल जी, आज दो चीज़ें हैं जिस पे मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर लूँ, लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है और अपना फीडबैक देना है, और साथ में घंटी का बटन है वो दबा देना, ये ज़रूरी है। अच्छा जी, दो चीज़ें इसलिए मैंने कहा कि एक तो ये है कि आपको पता है कि पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी है, और साथ में BMP अवामी भी दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। एक इस पे बात कर लेते हैं। दूसरा, एक बहुत से दोस्त पर्सनल मैसेज भी करते हैं, और जब मुलाकात होती है तब भी वो पूछते हैं कि जी होने क्या जा रहा है, क्या इलेक्शन हो रहे हैं, अगर हैं तो बलूचिस्तान में इतना सन्नाटा क्यों। वो नहीं, एक फ़िल्म आया था शोले, इतना सन्नाटा क्यों भाई। तो इतना सन्नाटा क्यों भाई बलूचिस्तान में, इस पे बात कर लेते हैं। पहली बात तो है कि देखें, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और के दरमियान जो इख्तलाफ पैदा हो गए थे, खुशहाल खान काकड़ और महमूद खान अचकज़ई के ग्रुप के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए थे। ठीक है, हो गए थे, दोनों के कंसल्टेशन हो गए हैं, धड़े अलग हो गए हैं, चीज़ें तकसीम हो गई हैं वगैरह। लेकिन अभी रिसेंटली मैं आपको आज की खबर बता दूं कि यूरोप में शायद दोनों ग्रोहों के दरमियान एक लड़ाई हुई है, एक ब्लड बैंक पे, उसकी मिल्कियत पे लड़ाई हुई है, दोनों तरफ से लटकुटाई हुई है, उसमें काफ़ी सारे लोग दोनों तरफ से ज़ख्मी हो गए हैं। तो देखा ये जाए कि फिर सियासी पार्टियों के अंदर जब दड़ाबंदी होती है तो फिर तशद्दुद का रुझान बढ़ जाता है। तो ये तशद्दुद का रुझान अभी हमें पश्तूनख्वा के अंदर होते हुए नज़र आ रहा है। बहरहाल इससे पहले भी पार्टियां, मैंने पहले भी मैं कह चुका हूँ कि बलोच पार्टियों के दरमियान वो तो तकसीम दर तकसीम का शिकार है। बलोच आज भी है, पार्टियां जो हैं ख्वाह किसी की तरफ किसी भी उसका वो हों, कॉम्पस जमातें बहरहाल तकसीम दर तकसीम का शिकार हैं। एक और तकसीम अभी हो गया BMP अवामी का, उस पर ज़रा आगे बात करेंगे। लेकिन पश्तूनों में सिर्फ दो कॉम्पस जमातें पश्तून में पॉपुलर थे, एक ANP, दूसरा जो है पश्तूनख्वा। पश्तूनख्वा की खूबी ये थी कि पश्तूनख्वा हमेशा मुनज़्ज़म रही है और पश्तूनख्वा का एक डिसिप्लिन्ड पार्टी रही है आज से तकसीम से कबल तक। मेरे जो सहाफ़ती ज़िंदगी है वो तकरीबन 18 से 19 साल की है। जब भी हमने पश्तूनख्वा को हमने देखा है, उनके स्टेटमेंट्स यूनिट्स की तरफ से नहीं आते थे। उनका वो सेंट्राइज कर चुके थे वो अपनी पार्टी को। अगर किसी यूनिट की तरफ से भी अगर कोई स्टेटमेंट आ जाती थी तो वो पहले सेंटर को आ जाती थी। सेंटर जो है सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जो भी उनका सेटअप बैठा होता था, वो अपने यूनिट के स्टेटमेंट को देख के और सेंटर के डेस्क से जो है वो उसको रिलीज़ करते थे न्यूज़पेपर के लिए। तो एक अच्छा यूँ समझे कि बलूचिस्तान में एक डिसिप्लिन्ड तरीके से पश्तूनख्वा चल रही थी, और उसके अंदर ऐसा नहीं था कि जी किसी इलाके में DC के ख़िलाफ़ एक यूनिट कुछ कह रहा है, दूसरे इलाके में दूसरे DC से मुताल्लिक स्टेटमेंट जो आ रही है वो कुछ कह रहा है। ऐसा कभी नहीं होता था। या हर डिस्ट्रिक्ट या यूनिट अपने तरफ से कोई स्टेटमेंट लेके जो है वो अखबारों को जारी कर देता है, ऐसा कभी नहीं होता था। वो हमेशा अपने जो भी स्टेटमेंट उनकी होती थी वो अपने मरकज़ को भेज देते थे। मरकज़ में जो सेटअप बैठी होती थी वो उसको रीचेक करके फिर उसको मीडिया को जारी कर देती थी। ये तरीक़ाकार पश्तूनख्वा का मुझे बहुत एज जर्नलिस्ट भी, एज एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के, मुझे बड़ा ज़बरदस्त ये तरीक़ाकार लगा, नंबर एक। अच्छा, पश्तूनख्वा की दूसरी एक खूबी आप कहें उसको जो भी कहें, वो ये था कि जब सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं हुआ करती थी तो वो ये करते थे कि जब इनका जलसा होता था तो ज़रा कि हमारे जैसे जर्नलिस्ट भी उसको कवर करने चले जाते थे।
تو اس کا جو انفارمیشن سیکٹری یا سیکٹری اطلاعات جو بھی ان کا ہوتا تھا، تو وہ پہلے جرنلسٹ کو کہتا تھا کہ جی آپ اسپیچز ضرور کور کریں، فوٹو جو فوٹوگرافر نے کھینچنا ہے وہ کر لیں، لیکن پورے جلسے کی اسٹیٹمنٹ ہم آپ کو جاری کر لیتے ہیں۔ تو ایسا ہوتا تھا کہ رپورٹر کوریج تو کر لیتا تھا، لیکن جو اپنے آفس چلا جاتا تھا، اس کے بعد جو ہے پشتونخوا کا جو مرکزی جو اس کی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے، اس کی طرف سے پورے جلسے کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ جاری کی جاتی تھی۔ اگلے دن تمام اخباروں میں وہی اسٹیٹمنٹ چھپتی تھی جلسے کے حوالے سے، جو جلسے میں کہا گیا۔ حالانکہ جلسے میں اگر آپ دیکھیں مشر محمود خان اچکزئی صاحب کا جلسے کے اندر ان کا جو لب و لہجہ ہوتا تھا تقریر کرنے کا، لوگوں کو جذباتی کرنے کا، جذبات میں لانے کا، ان کا اپنا ایک اسٹائل ہے، وہ ظاہر ہے کہ وقت و حالات دیکھ کے جو ہے اپنے وہ تقریر کرتے ہیں۔ کبھی بلوچ کو اپنا بلوچ ماما کو کہتے ہیں کہ جی ہم ان کو پہاڑوں سے اتاریں گے، اگر اسٹیبلشمنٹ ہمارا ساتھ دے ہم میڈ لے کے جائیں گے، جو انسرجنسی ہے اس کو ختم کریں گے، وہ اگر اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ کبھی آ کے بولتے تھے جی بلوچستان کو ہم تقسیم کر لیتے ہیں۔ ان تمام کے باوجود، وہ باتوں کے باوجود اسپیچ کے اندر بہت سی چیزیں حذف کی جاتی تھی پشتونخوا کی پریس ریلیز کے اندر، جو ایک ڈپلومیٹک اسٹیٹمنٹ ہوتی تھی وہ جاری کیا جاتا تھا، تاکہ اگلے دن جو عام قاری جو پڑھے تو اس کو یہ محسوس ہو کہ ظاہر کہ ایڈٹ ہونے کے بعد وہ آتی تھی تو اس کو یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ جی جلسے کے اندر خان صاحب نے کیا کیا باتیں کی ہیں۔ وہ بہت سی چیزوں کو ظاہر ہے کہ وہ ایڈٹ کر کے وہ اسٹیٹمنٹ جاری کرتے تھے، مطلب ڈسپلنڈ ایک وہ ان کا پارٹی تھی۔ دوسری کوئٹہ کے اندر یہ ہوتا تھا کہ چونکہ جب بھی ان کو ہڑتال وغیرہ کرنی ہوتی تھی تو کوئٹہ میں وہ ان کا ایک اسٹیٹمنٹ جاری کرتے تھے، یا آپ جو آپ کا تاجر برادری ہے، بزنس کمیونٹی ہے، ان کو ایک میسج کنوے کر دیتے تھے۔ اگلے دن کوئٹہ کے اندر وہ کامیاب اپنا ایک شٹر ڈاؤن جب بھی ہڑتال کرتے تو کامیاب کروا دیتے تھے۔ تو ایسے مطلب ایک بہتر طریقے سے وہ اپنی پارٹی کو لے کے آگے جا رہے تھے۔ لیکن پارٹی پالیسی تو وہی ہوتی تھی کہ جی پنجابی استعمار، لہر افغان، سور انقلاب، مطلب جو بھی ہے ان کا وہ ان کے پالیسی ہوتی تھی، پارٹی پالیسی ہوتی تھی، وہ اس کو چلاتے تھے، ان کا جو منشور کا حصہ ہے۔ باقی ٹھیک ہے آگے پیچھے ہو جاتے تھے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے چیزیں طے کر دیتے تھے۔ ظاہر ہے کہ وہ ان کا باٹم لائن نہیں ہوتا تھا، وہ کارکن اور عوام کے سامنے جو ان کے جو منشور ہوتا ہے اس کو کھل کے بیان کرتے تھے۔ اندرونی جو ظاہر ہے کہ مذاکرات مفاہمتیں ہوتی ہیں وہ تو چلتی رہتی ہے۔ حالیہ دنوں میں جب تقسیم ہوئی ہے تو ان کے اندر ایک کلیش پیدا ہوا ہے، آپس میں ان کی لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ کوئٹہ میں جو ان کا بلڈ بینک ہے اس پہ بھی تھوڑا سا پڑا ہوا تھا، لیکن محمود خان صاحب کے ظاہر کہ یہاں پہ پارٹی تھوڑی سی ظاہر کہ طاقتور تھی، جو بھی انہوں نے جو ہے اس کو اپنے کنٹرول میں لیا، وہ جو دفتر ہے وہ بھی کنٹرول میں لیا۔ دوسرے جو گروپ ہے ان کا شاید یہ کہنا یہ ہے کہ جی یہ مل کے ہم نے بنایا ہے تو اس کو تقسیم ہونا چاہیے، یہی بنیاد بنی ہے جو ہم نے آج لٹ کٹائی کی ایک بلڈ بینک کے حوالے سے۔ بہرحال پشتون جماعت بھی ابھی تقسیم ہو چکا ہے۔ ابھی کس نے آگے زندہ رہنا ہے ایک سوال ہے نا جی، کہ دو گروپ بن گئے ہیں، ابھی کس نے آگے سیاسی دنیا میں زندہ رہنا ہے۔ اس کے لیے دیکھیں جو میں اپنی ذاتی انالائز میں کر سکتا ہوں، اس میں یہ ہے کہ جب آپ پارلیمانی سیاست کرتے ہیں نا تو آپ جتنا بھی بار اسٹرانگ ہوں، اگر پارلیمنٹ کے اندر آپ کا ایک دو نمائندے نہیں ہوں گے تو آپ کو ایز اے پارٹی لوگ زیادہ اہمیت نہیں دیتے، سمجھ گئے۔ اگر آپ پبلک کے اندر جتنا بھی کمزور ہوں جیسے بھی ہوں، لیکن اگر آپ کا پارلیمنٹ کے اندر دو چار لوگ موجود ہیں وہ بات کرتے ہیں تو بطور سیاسی جماعت آپ زندہ ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں۔ دیکھیں بی این ایم تقسیم ہوئی، صدر اختر جان مینگل کی بی این ایم الگ ہو گئی، ڈاکٹر رائی بلوچ صاحب کی الگ ہو گئی، لیکن دونوں کی ان میں ختم نہ ہونے کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ دونوں گروپ کے جو لوگ تھے وہ پارلیمنٹ کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے وہ موجود ہوتے تھے، اس لیے وہ اب تک مطلب زندہ ہیں۔ آج بی ایم پی کے نام سے صدر اختر مینگل کی اپنی پارٹی ہے، بی این ایم کی نیشنل پارٹی، مطلب دو ہیں،
دو پارٹیاں آپ کو نظر آتی ہیں اس طرح. پھر آپ بی ایم پی عوامی دیکھیں, بی ایم پی عوامی اس لیے زندہ رہی کہ اس کے اندر بھی پارلیمنٹ کے اندر جیسے تیسے جو بھی آپ اس کو کہیں, لیکن پارلیمنٹ کے اندر وہ موجود تھے, تو اس وجہ سے بی ایم پی عوامی آج تک زندہ ہے. اگر اس طرح کے اور بہت سی پارٹیاں میں آپ کو گنوا سکتا ہوں کہ فرض کر جماعت اسلامی ایسا نہیں ہے کہ بلوچستان میں بہت کمزور ہے, ان کے ہر ڈھانچے ہر جگہ موجود ہیں, لیکن پارلیمنٹ کے اندر موجود نہیں ہے, تو اس کو آپ عام لوگوں کے جو کیا کہتے ہیں اس میں جو باتوں کا محور ہے, یا جب پولیٹیکل حوالے سے جو بات ہوتی ہے, تو اس میں آپ کو لوگوں کے اندر بھی جماعت اسلامی وغیرہ اس طرح آپ کو ڈسکس کرتے ہوئے کوئی نہیں ملتا. ان لوگوں کی ڈسکس کی جاتی ہے جو پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں. وہ میں ان پارٹیوں کی بات کر رہا ہوں جو پارلیمانی جماعتیں جو پارلیمنٹ کی سیاست کرتے ہیں, ان کی بات کرتا ہوں. ابھی دونوں پشتونخوا میں اگر خوشحال خان صاحب کی یا محمود خان صاحب کی دونوں پارٹیوں میں اگر دونوں نے کوشش کی, دو چار بندے اگلے الیکشن تک ان کے پارلیمنٹ میں آنے میں کامیاب ہو گئے ہیں, تو سمجھیں دونوں پارٹیاں زندہ ہیں. جس کا ایک دو ٹینیور تک اگر کوئی بندہ پارلیمنٹ تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو سکا, آہستہ آہستہ وہ ڈاؤن ہوتا جائے گا, اور دوسرا جس کا پارلیمنٹ کے اندر تھوڑی بہت اس کی نمائندگی ہوگی, وہ آہستہ آہستہ بڑھتا جائے گا. یہ میری اینالائز ہے. حالانکہ بہت سے دوست کہتے ہیں جی ایسا نہیں ہے, کیونکہ محمود خان صاحب کا ایک اپنا ایک پرسنالٹی ہے, ایک شخصیت ہے, تو اس کی شخصیت کی وجہ سے جو ہے اس کی پارٹی گروتھ کرے گی. اور خوشحال خان چونکہ اس کی جو گروپ ہے وہ ظاہر ہے کہ ان کی ہیوی پرسنالٹی ان کے لوگ نہیں ہیں, تو وہ آہستہ آہستہ دب جائیں گے. اس رائے سے میں اتفاق, ممکن ہے ایسا ہو لیکن میں اتفاق نہیں کرتا. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے آنے والے انتخابات میں پشتونخوا کے کہ وہ کس, اور دونوں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, دونوں فریق جو ہے نا گروپ ایک دوسرے کو ایجنسیوں کے سپورٹ کا الزام ابھی سے لگا رہا ہے, انہوں نے شروع کر دی ہے. مشرقی جو گروپ ہے وہ کہتا ہے کہ جی خوشحال خان اور اس کے جماعت کو جو ہے ایجنسیوں نے سپورٹ دی ہے ہمارے خلاف, جبکہ خوشحال خان کے گروپ کے جو دوست ہیں ان سے جب ہماری بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی محمود خان صاحب نے 2013 سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے, تو اس کو ایجنسیاں سپورٹ کر رہی ہیں. مطلب دونوں طرف سے الزامات ابھی لگ رہی ہے. بہرحال ابھی آگے چلتے ہیں جی بی ایم پی عوامی, کیونکہ وہ بھی تقسیم کا شکار ہو چکی ہے. دیکھیں ایمانداری کی اگر بات کی جائے کہ میر اسرار اللہ خان زہری جب سے بی ایم پی عوامی بنی ہے پریزیڈنٹ رہے ہیں, اس سے کسی کو انکار تو نہیں ہے. لیکن دیکھیں بطور صدر انہوں نے کبھی, مجھے نہیں یاد پڑتا, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں یا مجھے یاد نہیں پڑ رہا ہو یا میری یادداشت کمزور ہو, دیکھیں پارٹی کی لیڈر جو ہے اس کو ہمیشہ فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلنا ہوتا ہے, خواہ وہ پارلیمنٹ کے کوئی نمائندگی کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو, لیکن اپنے پارٹی کا وہ ظاہر ہے کہ لیڈر ہے, صدر ہے. میں نے میر اسرار اللہ خان زہری کے پاس میرے خیال میں بصد احترام ایک موقع تھا ایک پارٹی کو منظم کرنے کا, اس کو لیڈ کرنے کا اور اس کی گروتھ کرنے کی. اس کی وجہ بتاتا ہوں, اس کی وجہ یہ بتاتا ہوں. ایک ٹائم ایسا آیا تھا جب ڈاکٹر مارک بلوچ صاحب نیشنل پارٹی کے طرف سے ظاہر ہے کہ حکومت لیڈ کر رہے تھے, صوبہ حکومت سی ایم تھے, تو ظاہر جو پارلیمنٹ کے اندر حکومت کے اندر جو پارٹیاں ہوتی ہیں, اگر ظاہر ہے کہ لوگوں کی 100% جو امیدیں وہ پوری نہیں ہوتی نا, تو لوگ آہستہ آہستہ مایوس ہونا ہوتا ہے. پھر جو اپوزیشن میں ہوتا ہے یا جو پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہوتا ہے, جو اقتدار میں نہیں ہوتا ہے, اس پارٹی کے پاس ایک موقع ہوتا ہے کہ وہ اپنے پارٹی کو اس دوران گروتھ کرا لے. میر اسرار اللہ زہری نے اس دور میں بھی نہیں کیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ 2006 سے لے کر 2018 تک بی ایم پی ایک یوں سمجھیں کہ اس کی لیڈرشپ باہر تھی, اور بی ایم پی مطلب انڈر پریشر تھا ایک حوالے سے, اس سے بھی فائدہ بی ایم پی عوامی اٹھا سکتی تھی. لیکن میر اسرار اللہ خان زہری نے پارٹی کے صدر, بطور صدر اس نے اس کوئی ایکٹیو رول پلے نہیں کیا, کسی علاقے کا دورہ نہیں کیا, نہ کوئی جلسہ, نہ کوئی جلوس, نہ کوئی موٹیویشن, کچھ نہیں کیا انہوں نے اگر دیکھا جائے.
انہوں نے وہ صدر بن کے، بلکہ کوئٹہ کے دارالحکومت کوئٹہ ہے، یہاں پہ بھی وہ یہاں پہ بھی کبھی نہیں رہے، وہ ہمیشہ کراچی یا اسلام آباد میں رہے. تو ذرا ہمیں تو بہت پہلے سے ایسے یوں سمجھیں کہ پتہ چل رہا تھا، یا ایسے سمجھیں کہ ایسے ادراک ہونے لگا تھا کہ شاید آہستہ آہستہ میر صلی اللہ زہری سیاست سے کنارہ کش ہو جائیں، کیونکہ ایکٹیویٹیز کوئی نہیں تھی. ہم نے کہا چلو برائے نام صدر ہیں، وہ اس کو سیاست سے کوئی فی الحال جو ہے وہ دلچسپی نہیں ہے، یہ ہم سمجھنے لگے تھے. لیکن حالیہ دنوں میں پھر ان کی وہ ہو گئی، جو سینٹرل کمیٹی میں اختلافات ہو گئے ہیں. پہلے آپس کی جو میٹنگ تھی اس میں اختلافات ہو گئے ہیں، تو میر اسرار اللہ خان زہری نے ایک سینٹرل کمیٹی بلائی خوزدار میں. اس میں کہا جا رہا ہے کہ 500-600 لوگ آئے تھے، انہوں نے وہ کیا، اپنے انٹرنل الیکشن کرائے. صدر پھر میر اسرار اللہ زہری دوبارہ بن گئے. اس سے جو میر اسد اللہ بلوچ وہ پہلے سے جو اختلافات وہ میٹنگ کے اندر ہوئے تھے، انہوں نے ظاہر ہے کہ اپنے سے الگ سے انہوں نے جانا تھا. تو اس کے بعد میر اسد اللہ بلوچ نے کوئٹہ میں ایک اپنا کنسلٹیشن ہوئی، اس کی بہت بڑا جلسہ ہوا کوئٹہ میں. یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے، جو کردار ادا کر سکتے ہیں، جو بھی سیاسی ورکر ہیں یا لیڈر ہیں، ٹائم دے سکتے ہیں لوگوں میں، یا بہرحال یہ اچھی چیزیں، یہ صحت مندانہ سرگرمیاں ہیں سیاسی حوالے سے. تو ہم نے کافی عرصے بعد ہم نے دیکھا کہ یار زرغون روڈ کے آکی چوک پہ بی ایم پی عوامی کا جلسہ شاید پہلی دفعہ ہوا ہے اس طرح کا بڑا جلسہ، انہیں کر لیا. اس نے ایک میسج کنوے کرنا تھا، ایک تو پولیٹیکل جماعتوں کو کرنا تھا کہ جی بی ایم پی عوامی ہے، دوسرا میر اسرار اللہ زہری کو بھی ایک میسج کنوے کر دیا کہ جی خوزدار میں ایک حال کے اندر کنسلٹیشن کے بجائے میں نے کوئٹہ کے اندر دارالحکومت میں ایک جلسہ کر کے دکھایا، اور صوبے کے مختلف شہروں سے لوگ آ گئے. یہ اچھی صحت مند، میرے خیال میں ایک صحت مندانہ ایک سرگرمی تھی. تو اس سے آپ اندازہ یہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت بی ایم پی عوامی کا جو اسٹرانگ دڑا ہے وہ میر اسد بلوچ کے ساتھ ہے، جو کمزور دڑا ہے وہ میر اسرار اللہ زہری کے پاس ہے. تو ابھی ان کی بھی آپس میں ایک چپکلش چل رہی ہے. اچھا، یہ چپکلش پشتونخوا کے اندر بھی چل رہی ہے. میں پشتونخوا کے ٹاپک پہ میں بھول گیا تھا. وہ چپکلش یہ ہے کہ پشتونخوا کے اندر ابھی بھی جو نام کی جو وہ ہے ملکیت ہے، وہ اس کا کیس چل رہا ہے. ابھی میرے خیال میں پہلے الیکشن کمیشن میں چل رہا تھا، ابھی وہ کورٹ میں چل رہا ہے. یہ پشتونخوا کا چل رہا ہے. مشر کا دڑا کہتا ہے کہ پشتونخوا کی ملکیت ہماری ہے، یہ ہمیں ملنا چاہیے، جبکہ خوشحال خان کا گروپ کہتا ہے کہ جی اصل پشتونخوا میں نام کی ملکیت ہمیں ملنا چاہیے. ملکیت کا دعوے داروں، دونوں دعوے داروں کا کیس چل رہا ہے ادھر کورٹ میں. سیم اسی طرح ابھی بی ایم پی عوامی کے اندر بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے ملکیت، نام کی ملکیت کا. تو ان کا بھی ابھی کیس چل رہا ہے وہ الیکشن کمیشن میں، اور الیکشن کمیشن سے پھر فیصلہ ہوگا کہ کس کے نام کس کو الاٹ کیا جائے گا نام، اور وہ سیمبل جو ہوتا ہے الیکشن کا وہ کس کو الاٹ ہوتا ہے. یہ دونوں پارٹیوں کے آپس میں جھگڑا چل رہا ہے گروپ کے اندر، دونوں دڑوں کے اندر. اچھا، آخری سیگمنٹ یہ ہے کہ جی میں نے کہا تو شروع میں کہا تھا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی الیکشن کب ہو رہے ہیں. دیکھیں، ایک تو ہے کہ پی ٹی آئی کا ایک شروع سے ایک سلوگن ہے کہ جی الیکشن جلدی کروائیں، جلدی کروا دیں، جلدی کروا دیں. انہوں نے اپنے 2 صوبے اب کی قربانی دے دی. ظاہر ہے کہ بیوقوفی اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے، بہرحال انہوں نے دے دی. غیر سیاسی لوگوں کو جب اقتدار یا سیاست ہاتھ میں دیا جاتا ہے نا، پھر اس کا اثر ایسے ہی ہوتا ہے. اگر سونے کا کھلونا بچے کے حوالے کیا جائے پھر وہ اس کا کیا اثر کرتے ہیں. اسی طرح میرے خیال میں پی ٹی آئی والوں نے کیا. بہرحال وہ ان کا اپنا وہ ہے. ابھی حالیہ دنوں میں اسلام آباد ہم گئے تھے، ظاہر ہے کہ وہاں پہ کچھ پیپل پارٹی کی لیڈرشپ اور پی ٹی آئی، نون لیگ وغیرہ سے ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آپ کی بلوچ لیڈرشپ سے ہماری ملاقات نہیں ہو سکی. میں نے بی ایم پی کے متعدد لوگوں سے رابطہ کیا، جی سائیں آئے ہیں، سردار صاحب آئے ہیں، اس سے 1-2 ملاقات کرنی ہے. ہمارے پرانے دوست آغا حسن صاحب
وہاں موجود ہیں، ان سے ایک ملاقات کرنی ہے، تھوڑا بیٹھنا ہے، گپ شپ لگانا ہے، چونکہ ہم اسلام آباد میں جاتے ہیں تو مسافر رہتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ تھوڑی سی پولیٹیکل کوئی لوگوں سے ملیں، ان سے کوئی گپ شپ لگا لیں جن سے تھوڑی سی ہم آہنگی ہے. تو بہرحال بی ایم پی کے دوستوں نے کبھی کہا کہ جی ہم کوئٹہ میں ہیں، کبھی کہا کہ اسلام آباد میں کوئی میٹنگ شیٹنگ ہے، جو بھی بڑا ٹائم نہیں دیا. ہم نے کہا ٹھیک ہے اللہ خیر کر لے گا، ہماری کوئی ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم نے کہا جی مل بیٹھ کے، یہ گلہ سے میرا گلہ نہیں ہے، میں صرف لوگوں یہ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. لیکن لوگوں کا گلہ ضرور ہے، میں آپ کو صحیح بتا دوں بی ایم پی کے حوالے سے، کہ ان کا جو رابطہ ہے وہ عوام سے کٹ گیا ہے، بی ایم پی کی لیڈرشپ کی اور پبلک کی، عام ووٹر کی، اور بیچ میں جو لوئل چھوٹے کلاس کا جو ورکر ہے ان کے درمیان بالکل کنیکشن کٹ گیا ہے. وہ رویہ تقریباً بی ایم پی کا تھوڑا سا وہ جو ہے وہ بدل گیا ہے، پرانی والی بی ایم پی نہیں رہی ہے، سوائے غلام نبی مری بیچارہ ایک کچھ لوگ ہیں ان کو چھوڑ کے، باقی بی ایم پی کے لوگوں کا رویہ وہ نہیں رہا. اور جو پارلیمانی جو گروپ ہے ان کا تو سربراہ پھر ثنا بلوچ صاحب ہے. پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ لوگوں کے ساتھ ان کا پھر کنیکشن کیسے جڑے گا. بہرحال وہاں جو باتیں ہوئی اسلام آباد میں مختلف جرنلسٹ کے ساتھ مل کے، یا سیاسی پیپل پارٹی کی ان کی جو لیڈرشپ ہے ان سے جب باتیں ہوئی، ان سے اخذ کیا ہوا وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. انفارمیشن نہیں، جو اخذ کی ہے وہ بات بتا رہا ہوں. دیکھیں پیپل پارٹی کی خواہش ہے، پیپل پارٹی کی خواہش یہ ہے کہ یہ بجٹ آ جائے، جون میں بجٹ آ جائے، بجٹ پیش کریں گے، جولائی یا اگست میں حکومت ڈیزولو کرنا ہے اور اثر نو الیکشن کرانے. یہ پیپل پارٹی کی اندر سے ایک مطالبہ ہے، دبے الفاظ میں انہوں نے ہم سے شیئر بھی کیا. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں ہونا چاہیے. پی ٹی آئی تو آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ وہ کہتی ہے کہ آج الیکشن کر لیں. اچھا، جمعیت والوں کا بھی سیم پوزیشن یہی ہے، جو پیپل پارٹی یہ ہے اسی طرح یہی لائن انہوں نے پکڑی ہوئی ہے کہ جی الیکشن ہونے چاہیے، بس یہ جولائی ادھر ادھر. لیکن مولانا صاحب کا ایک ضد ہے عمران خان کے ساتھ. انہوں نے کہا جب عمران خان کہے گا جولائی میں حکومتیں توڑنی چاہیے تو پھر توڑنا ہی نہیں چاہیے، پھر اپنی مرضی سے ہم نے توڑنا ہے. وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک انا ہے، ضد ہے. لیکن وہ سے دوستوں سے ہم نے پوچھا جی مولانا، بولتا نہیں مولانا صاحب مان بھی جلدی جاتے ہیں، جتنا وہ باتیں کرتے ہیں نا، وہ منانا ان کو اتنا بڑا کام نہیں ہے، ان کو ایسے چٹکی میں منایا بھی جاتا ہے. لیکن مسئلہ ہے نون لیگ کا. نون لیگ کا کیا مسئلہ ہے؟ نون لیگ نے دیکھیں ایک ایسے ٹائم پہ پی ڈی ایم کے توسط سے انہوں نے حکومت وزارت عظمیٰ لی ہے. اس میں یقین کریں پنجاب میں آپ ہر بندے سے پوچھیں نا، ہر بلکہ دوسرے تیسرے بندے سے پوچھیں وہ کہے گا عمران خان. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ کہ پی ٹی آئی نے پنجاب میں نون لیگ کو ایک ایسا ٹف ٹائم دے دیے. تو ابھی اگر نون لیگ سمجھتی ہے اگر میں نے ابھی الیکشن کرا دیے، اگر اعلان کروا دیا، پنجاب میرے ہاتھ سے گیا. اور واقعی یقین کریں، میں ٹیکسی والے سے پوچھیں، جہاں آپ چائے پی رہے ہیں اس سے آپ پوچھ لیں، کوئی جوس بیچ رہا ہے اس کے ساتھ بیٹھے تھوڑا گپ شپ لگا لیں، کسی دکان میں جائیں، کوئی آپ نے شرٹ وغیرہ خریدنا ہو، دو چار بندے کام کر رہے ہیں یا شاپنگ کر رہے ہیں، ایز جرنلسٹ ہم ایسے پوچھتے تھے یار کون اچھا ہے. وہ یقین کریں مطلب اگر 15-20 لوگوں سے میں نے ذاتی طور پر اگر پوچھا، اس میں شاید 2-4 لوگوں نے کہا کہ نون لیگ، باقی سب نے کہا کہ پی ٹی آئی. ابھی ایسی صورتحال میں نون لیگ پس و پش سے کام لے رہی ہے. وہ نہیں چاہتا کہ نون لیگ خود نہیں چاہتی کہ ابھی الیکشن ہو. یہ جو مسئلہ ہے الیکشن لیٹ کرانے کا وہ نون لیگ کا ہے. شاید کہ نون لیگ نے پیپل پارٹی کو یہ بالکل کنوے کر دیا ہے کہ جی یہ جو زنجیر میرے گلے میں تم لوگوں نے ڈال دی ہے، ابھی اس کو ابھی سے اگر نکالو گے تو میں مر جاؤں گا پنجاب میں. تو تھوڑا سا موقع دیں تاکہ یہ لوز ہو، اس کو پھر میں خود نکال دوں.
تو اندازہ یہی ہے کہ ابھی جو باتوں سے لوگوں کی ملاقاتوں کے بعد سے ایسا اندازہ ہوا، پارٹیوں کی خواہشات اپنی جگہ، لیکن نون لیگ کی جو مجبوری ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اسٹیبلشمنٹ کی شاید یہ مجبوری اسٹیبلشمنٹ نے بھی سمجھ رکھی ہے کہ وہ اکتوبر تک یہ حکومت چلا لیں گے پی ڈی ایم والے، تو اس کے بعد جو ہے وہ شاید پھر وہ ڈسولو کر دیں. اور اس کے لیے بلوچستان میں جو ہو کا عالم ہے، سناٹا کی ہوا بھائی، اس پہ پھر کل پروگرام کرتے ہیں. آج بہت زیادہ ٹائم ہو گیا تو اس سے زیادہ بات نہیں ہو سکتی، تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.